आज मेरी शादी का दिन था। हर लड़की दिल में हजारों अरमान लिए इस नई जिंदगी का आगाज करती है, मगर मेरे लिए शादी का मामला इतना आसान नहीं था। ये एक बिल्कुल अनजान घराना था जिसे मैंने इससे पहले नहीं देखा था। मेरे मामू और मोमानी ने मेरी शादी जल्दबाजी में की थी, शायद इसलिए कि अब उन्हें मुझ यतीम की ज़रूरत नहीं रही थी। इन्होंने मेरी जगह काम वाली जो रख ली थी। तभी मामू ने जल्दी जल्दी मेरा ब्याह असगर नामी इस शख्स से कर दिया जिसको मैंने इससे पहले देखा ही नहीं था। निकाह के बाद मैंने उन्हें पहली बार देखा। वो खुद तो एक शरीफ आदमी मालूम होते थे, मगर मेरे साथ जो नंदों का जमगट्ठा था उसे देखकर मेरा दिल घबरा रहा था। नंदें वैसे तो बहनें होती हैं, मगर ससुराल में हर रिश्ता बदल जाता है। खैर, मैंने मुंह पर चुप के ताले लगा लिए। जानती थी कि इस घर में खामोशी से गुजारा करूं तो ही मेरे हक में बेहतर है। वापस पलटकर मामू के घर तो नहीं जा सकती। मुझे सजा सवार कर हुजलाई उरूसी में बिठा दिया गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी। मेरे कान किसी के कदमों की आहट सुनने के मुंतज़िर थे कि एक खरान सी औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। इस औरत को मैंने गालिबन दूसरी बार देखा था। मैं इसका नाम वगैरह नहीं जानती थी। औरत ने आते ही करख लहजे में मुझसे मुखातिब होकर मेरा नाम पूछा। डरते डरते मैंने अपना नाम बताया, जैसे वो मुझे पहली बार देख रही हो। उसकी आंखों में सफाकी थी, मगर वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए मेरे पास आकर बैठ गई। ये लो। उसने अपने पहलू से एक लाल रंग का कंबल निकालकर मेरे बेड पर फैला दिया। ये क्या है? मैंने धीमी सी आवाज़ में सवाल किया। ये तुमको आज रात ओढ़कर सोना होगा। उस औरत ने कहा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि पहले ही शादी का भारी जोड़ा पहनकर मैं पसीने से शराबूर हो रही थी और इस गर्मी में ये कंबल पहनने को कह रही थी। मैंने दिल में सोचा, लेकिन उसे कह नहीं पाई। उसने मुझसे मज़ीद कुछ देर बातें की। फिर जब मैं उसके साथ घुल मिल गई तो नरमी से मुखातिब हुई। बात सुनो, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम शाजिया है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। हमारी सास बहुत अच्छी खातून हैं। तुम यहाँ तमीज़ से रहोगी तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, तुम्हारी हौसला अफजाई करेंगी, बिल्कुल माँ की तरह पेश आएंगी। मगर उनके कुछ काम ऐसे हैं जिनमें तुम्हें बज़ाहिर अक्ल का कोई अमल दखल नज़र नहीं आएगा, पर तुम्हें उनकी वो बातें भी मानना होंगी अगर तुम खुद को और इस घर को पुरसकून और खुश देखना चाहती हो। शाजिया ने बज़ाहिर अपनी बात ख़त्म कर दी थी। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, अब असगर आता ही होगा। मेरी जेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। शाजिया ने कहा। जी ठीक है, मैं बता दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने रुखाई से जवाब दिया। न जाने क्यों इस औरत की बातें मुझे परेशान कर गई थीं। अच्छा सुनो, वो जाते जाते वापस मुड़ी। ये कंबल लाजमी ओढ़ लेना। अगर तुमने इसे ना पहना तो अम्मा जी नाराज़ हो जाएंगी। वैसे इसे पहनना क्यों है? मैंने बेजारी से पूछा। वो फिर आकर मेरे पास बैठ गई। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास ने भी मुझे ये कंबल ओढ़ने को दिया था। वो तो खैर सर्दियों के दिन थे, मगर मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। खामोशी से कंबल ओढ़ा और सो गई। अगली सुबह जागी तो अम्मा जी ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। बोली कि अब रोज़ाना रात को यही कंबल ओढ़कर सोना। इसे बुजुर्गों की दुआ है, इसे ओढ़ने वाली बहू बेटा पैदा करती है। अपनी सास की ये बात तो मुझे अजीब ही लगी थी। तुम खुद सोचो, कंबल ओढ़ने से भला बेटा पैदा हो सकता है ना अजीब सी बात? शाजिया ने हंसते हुए कहा। बहरहाल मैं तीनों रातें ये कंबल ओढ़ती रही थी। फिर जब मेरा बच्चा पैदा तो अम्मा जी बहुत खुश हुई। कहने लगीं कि ये उसी कंबल की बरकत है। मेरे होते होते अकबर की भी शादी हुई थी। अकबर की बीवी को भी अम्मा जी ने यही कहा, और देखो उसका भी बेटा पैदा हुआ। लेकिन खैर, बेचारा 6 महीने के बाद ही मर गया था। शाजिया ने बेरहमी से कहा। अच्छा, वो कैसे? मैंने परेशानी से पूछा तो बोली, छोड़ो इन बातों को। तुम ऐसा करो कि ये कंबल अपने पास रखो। रात को ये कंबल लाजमी ओढ़ लेना। सुबह अम्मा जी पूछेंगी। अभी तुमने पूरा हफ्ता इसे ही इस्तेमाल करना है। शाजिया ये कहकर मेरे कमरे से चली गई। शाजिया के कमरे से जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग कितने वहमी और तोहम परस्त हैं। मैंने कंबल हटाकर दूसरी तरफ रख दिया। थोड़ी देर के बाद असगर आए। इन्होंने मुझसे मोहब्बत भरी बातें की, साथ ही साथ अपने घर वालों को खुश करने के नुस्खे और हज़ारों नसीहतें भी की।
جن کو پلے باندھ کر مجھے زندگی کا سفر بھاری لگنے لگا لیکن کیا کرتی، نئے گھر، نئے لوگوں کی ریتیں ماننا تو تھیں۔ میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز تو کر لیا، مگر صبح ہوتے ہی اپنی ساس کے سوالوں کے جواب دینا پڑے۔ بہو، وہ کمبل کہاں گیا؟ کیا تم نے اوڑھا تھا رات کو؟ جی اماں جی، میں وہی اوڑھ کے سوئی تھی۔ میری بات پر ساس تو مطمئن ہو گئیں، لیکن شازیہ کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اماں جی، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے وہ کمبل اوڑھا ہے، آپ اسے اپنے پاس سلائیں، وہ کمبل اسے اوڑھنا ہی پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ ہماری خاندانی روایات پر آنچ آ جائے۔ یہ آج کل کی لڑکیاں بڑوں کی باتیں ایک کان سے سنتی ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہیں۔ شازیہ نے کہا، نہیں اماں جی، میں آپ کا کمبل ہی اوڑھ کر سوئی تھی۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، بس رہنے دو بہو، میں کوئی بچی نہیں ہوں، سب جانتی ہوں کہ آج کل کی لڑکیوں کے کیا نخرے ہوتے ہیں۔ تم آج میرے کمرے میں سونا، میں دیکھوں گی کہ تم نے یہ کمبل اوڑھا ہے کہ نہیں۔ اس آن میں اتنے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، دیکھ نہیں رہی، شازیہ کے 3 بچے ہیں اور صرف ایک بیٹی ہے، جبکہ اکبر کی بیوی نے بھی پہلا بیٹا ہی پیدا کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ قدرت کے فیصلے کچھ اور تھے، لیکن اس کے ہاں بھی اولاد نرینہ ہی ہوئی۔ ساس نے کہہ کر مجھے مطمئن بھی کر دیا اور شک میں ڈال دیا، کہیں واقعی اس کمبل میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ بیٹا پیدا ہو۔ میں دل میں سوچنے لگی، لیکن ان لوگوں نے کمبل کے بغیر بھی تو اپنی بہوؤں کو نہیں آزمایا، ہو سکتا ہے کہ یہ نسلاً زیادہ بیٹے پیدا کرنے والی عورتیں ہوں۔ میں نے دل میں سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کہاں میری ساس نے مجھے رات کو اپنے کمرے میں سلانا تھا؟ بھلا اتنی بڑی ناانصافی کوئی کر سکتا ہے کہ 2 دن کی بیاہتا دلہن کو اپنے کمرے میں سلانے کے لیے لے آئے؟ لیکن میری ساس نے تو میری توقع سے بڑھ کر چالاکی دکھائی۔ رات ہوتے ہی انہوں نے اصغر سے کہہ دیا کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جائیں گی، اور ایسا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ اصغر اپنی ماں کی ایک بھی نافرمانی نہ کرتے، انہوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی کہ جا کر اماں کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں حیران تھی کہ کیسا شوہر ہے جسے میری محبت بھی اپنے پاس نہ کھینچ لائی۔ میں منہ بنا کر اپنی ساس کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ انہوں نے مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ 1-2 گھنٹے لگے کہ ان کی باتیں مکمل ہوئیں اور پھر سونے کا وقت ہو گیا۔ میں بے دلی سے بستر پر لیٹ گئی۔ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری ساس کے کمرے کے 2 دروازے تھے، کبھی کوئی آ کر بات پوچھتا تو کبھی ساس خود کسی کو بلا لیتی۔ میرے لیے مانو کوئی الگ جگہ تھی ہی نہیں۔ خیر میں کیا کر سکتی تھی، خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں جی نے بلب بند کر دیا اور مجھے سونے کا حکم دیا۔ میں نے کمبل پھیلا کر اپنے پاؤں پر لے لیا، مگر ساس عقابی نظروں سے جیسے میرا ہی جائزہ لے رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے پورا کمبل اوڑھنے کا کہا، یہاں تک کہ میں نے خود کو مکمل ڈھانپ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنے پاؤں میں جلن محسوس ہونے لگی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، مگر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کمبل اتار کر پھینک دیا۔ بہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری ساس تو جیسے اسی موقع کی طاق میں بیٹھی تھیں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ کمبل کتنا بابرکت ہے؟ اٹھو، اسے فوراً اوڑھ لو۔ اپنی ساس کی اس بات پر میں مجبور ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں پر اور جلد پر ابھی بھی جلن ہو رہی تھی۔ میں نے مجبوراً کمبل اوڑھ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب جلن مزید بڑھتے بڑھتے اس قدر ناقابل برداشت ہو گئی کہ میں باقاعدہ چیخنے لگی، مگر میری ساس کی سنگ دلی تھی کہ ان کو ذرا بھی مجھ پر ترس نہیں آیا۔ مجھے مسلسل وہ کمبل اوڑھانے کا کہتی رہیں۔ میں نے بالآخر تنگ آ کر وہ کمبل پھینک دیا، مگر پھر بھی میرے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی جلن کم نہیں ہوئی۔ تکلیف شروع ہوئی۔ مجبوری میں نے اٹھ کر کمرے کی روشنی جلا دی۔ میری ساس بھی میرے پیچھے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور غصہ کرنے لگیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نخرے کر رہی ہو؟ مانتی ہوں کہ گرمی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ تم چیخنا شروع کر دو۔ مجھے یہ کہتے کہتے ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ بھی چلا اٹھیں۔ ارے تیرا تو چہرہ جل رہا ہے۔ اصغر، کہاں ہو بیٹا؟ باہر آؤ۔ اماں جی نے اصغر کو آواز دینا شروع کر دی۔ اصغر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ ساس نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں مجھے ایمرجنسی میں رکھا گیا۔ مجھے استعمال کے لیے کافی کریمیں بھی دی گئیں، جبکہ اس وقت بھی میرے چہرے کا علاج کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ میں نے کوئی ایسی چیز اپنے چہرے کے ساتھ لگائی ہے جس پر کسی قسم کا تیزاب یا پھر
کوئی اور کیمیکل لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے چہرے کی جلد جل گئی ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میری جلد اور میری صاف رنگت ہی تو میرے شوہر کی کمزوری تھی، اسی لیے میں ان کو پسند آئی تھی۔ یہ ہمارے گھر ایک ہی بار آئے تھے اور انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ شادی کی رات اصغر نے مجھے یہی بتایا کہ انہیں میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، جبکہ گھر والے اس شادی کے حق میں نہیں تھے کیونکہ میرے اور ان کے درمیان طبقاتی اختلافات کافی زیادہ تھے، مگر پھر بھی میرے شوہر نے مجھے زمانے سے لڑ کر حاصل کیا تھا۔ شاید اسی لیے اصغر میری طرف زیادہ توجہ نہ دیتے کہ کہیں ان کے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت بھی کم کر دی تھی۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اصغر جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو ان کی محبت تو کم ہو جائے گی۔ میاں بیوی کے رشتے میں شروع میں کشش ہی ان کو باندھے رکھتی ہے، بعد میں بچوں کی مجبوریاں اور معاشرتی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے، زندگی ایک داتا ہے، مگر بیوی کو شروع میں شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے دور چلا جائے گا، میری تو ساری خوبصورتی گھائل ہو گئی تھی۔ چہرے پر زخموں کے یہ نشان لیے میں اس کے دل میں کیا جگہ بنا پاؤں گی؟ تب میری ساس نے مجھے تسلی دینا شروع کر دی۔ بیٹی تم پریشان مت ہو، اگرچہ تمہاری شادی میں میری خوشی شامل نہیں تھی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل دکھا ہے، میں اپنے رویے کے لیے بھی تم سے معافی مانگتی ہوں، مگر تم یقین کرو تم آج ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اپنی ساس کے منہ سے ہمدردی کے یہ بول سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی۔ ان کا لہجہ خلوص سے بھرا ہوا تھا، وہ اگرچہ سخت معلوم ہوتی تھیں مگر ان کی باتوں میں مدرانہ شفقت تھی جسے سن کر میرا دل پگھل گیا۔ انہوں نے جتنی خدمت میری اس دن کی میں آج تک نہیں بھول سکتی۔ کوئی ساس کبھی بھی اپنی بہو کے لیے اتنا نہیں سوچتی جتنا میری ساس نے میرے لیے سوچا اور کیا ہوگا۔ جب 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد میں گھر واپس آئی تو انہوں نے اصغر کو بلا کر لاکھ سمجھایا، نصیحتیں بھی کیں کہ بیٹا کبھی بھی اپنی بیوی کو خوبصورتی کے معیار میں مت جانچنا، یہ ایک وفادار لڑکی ہے اور اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس میں اس کا ساتھ دینا۔ اپنی ساس کا نرمی بھرا رویہ دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی اور دال میں کچھ کالا بھی لگنے لگا۔ وہی ساس جو اس حادثے سے پہلے مجھ سے بری طرح پیش آ رہی تھیں، ان کو تو میں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ کیسے پگھل گئی تھیں۔ خیر اصغر کا رویہ میرے ساتھ نہ بدلا، لیکن وہ چپ سے رہنے لگے۔ ان کی خاموشی مجھے ڈرا رہی تھی۔ اسی دوران میری ساس نے ایک 15 سال اپنے گھر میں ملازمت کے لیے رکھ لیا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ حالانکہ گھر میں کام کرنے کے لیے 3 بہویں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک 15 سالہ لڑکے کو کام پر کیوں رکھا، یہ بات ہم سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک دن شام کی بات ہے، میں کچن کے باہر کھڑی اپنے کسی کام میں مصروف تھی کہ میں نے دیکھا اماں جی اس شاکر نامی لڑکے کو اپنے پاس بلا کر کچھ سمجھا رہی ہیں۔ لوگوں کی باتیں سننے کی مجھ کو عادت نہ تھی، لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ مجھے تجسس ہو گیا۔ میں سن کر سننے لگی۔ اماں جی اسے سمجھا رہی تھیں کہ آس پاس کی دکانوں میں پتہ کرے، ہمارے گھر سے پچھلے 3 دنوں میں کوئی سودا لینے کسی بھی دکان میں گیا ہے تو اس کی تفصیل لے کر آؤ۔ اماں جی کی یہ بات سن کر میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کروا رہی ہیں، مگر ظاہر ہے کسی نے تو میرے ساتھ یہ شرارت کی تھی، اور کیوں کی تھی یہ وجہ ڈھونڈنا بہت ضروری تھا۔ گھر کی جڑیں کاٹنے والے لان پہنچاتے ہیں۔ شام کو وہ لڑکا آیا تو میری نظریں اسی پر تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں بنا ماں جی سے پوچھے اس بات کی جڑ تک پہنچ جاؤں اور جانوں کہ میرے ساتھ جو ہوا اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ خیر سے لڑکے نے آ کر ماں جی کو جو رپورٹ دی اس نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ لڑکے نے بتایا کہ اس نے آس پاس کی سبھی دکانوں سے پتہ کیا ہے، یہاں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا، لیکن دور واقع ایک میڈیکل سٹور سے جا کر معلوم ہوا کہ میری دیورانی یعنی کہ سائقہ نے میڈیکل سٹور والوں سے کاکروچ وغیرہ مارنے کا کوئی اسپرے لیا تھا۔ اب یہ بات بظاہر عام سی تھی، مگر میری ساس جہاں دیدہ عورت تھیں، انہوں نے فوراً سائقہ کو سب کے سامنے طلب کیا۔ سائقہ کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی،
شاید کہ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے بارے میں ماں جی کو پتہ چل چکا ہے۔ سائقہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ اماں جی کی طرف متوجہ تھے، جبکہ میں جو سارا معاملہ جانتی تھی خاموش کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اماں جی نے سائقہ کو آگے بڑھ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کا کہا۔ ماں جی کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ سائقہ گھبرا کر بولی۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کیا تم یہ قسم کھا سکتی ہو کہ تم نے جمعے کی رات ماجد میڈیکل سٹور والے سے جو دوا لی تھی اس کا میری چھوٹی بہو سے کوئی تعلق نہیں؟ اماں جی کی یہ بات سن کر سبھی حیران رہ گئے۔ وہ کسی سے کچھ نہ کہتی، اپنے اصولوں کی پابند تھیں، مگر ان کی تفتیش کا انداز ایسا تھا کہ کوئی چور بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ سائقہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ ماں جی کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں حسد اور جلن کے مارے اپنی حدیں بھول گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ سائقہ کی گریہ وزاری سن کر اماں جی کے چہرے پر غصے کے آثار آنے لگے۔ کی گرجتی ہوئی آواز ہم سب کے دلوں پر لگ رہی تھی۔ سائقہ کا شوہر بھی ہکا بکا کھڑا تھا۔ بولو سائقہ، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ سلوک تو کوئی کسی انسان بلکہ جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ سائقہ سے سبھی پوچھنے لگے۔ سائقہ منہ سے کچھ نہ بولی بلکہ اپنے شوہر اور ساس سے معافی مانگتی رہی۔ کسی نے سائقہ کی بات پر یقین نہ کیا اور پھر طے یہی پایا کہ سائقہ کا فیصلہ کل ہوگا۔ سائقہ پریشان تھی، اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ بالآخر سائقہ نے اپنے جرم کا اقرار کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ یہ سب کر کیوں رہی تھی۔ اس سب کا بنیادی مقصد صرف مجھ سے بدلہ لینا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے شادی سے پہلے سائقہ کی چھوٹی بہن سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا مگر تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اب اس بات میں کتنی صداقت تھی اور کتنا جھوٹ یہ تو میں نہیں جانتی، مگر سائقہ نے حسد اور جلن میں آ کر مجھے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ کمبل جو ہمارے گھروں میں برکت کے لیے استعمال ہوتا تھا نحوست کی علامت بن گیا۔ میری ساس تھوڑی وہمی عورت تھیں، انہوں نے مجھے بھلے کمبل اوڑھنے کے لیے دیا، شاید یہ ان کا یقین تھا کہ ایسا کرنے سے بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن جو کام میری دیورانی نے کیا اس کی کوئی معافی نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی بھلانے والی بات تھی۔ سائقہ کے شوہر نے اسے طلاق دینا چاہی مگر ماں جی نے اسے منع کر دیا، کہا کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا میں اسے خود دوں گی، تم اس بات کو بھول جاؤ۔ اور پھر ماں جی نے میری آسائشوں میں مزید اضافہ کر دیا، مجھے اس ملازم کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ کر دیا جہاں پر میں اور میرا شوہر ہی تھے، ہماری خوشیوں میں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اس سے بڑا بدلہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ میرا شوہر مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ شاید سائقہ نے جو کیا وہ میرے کی ہمدردی سمیٹ کر مجھے الگ گھر رہنے کو مل گیا، اور دوسرا میرے شوہر کی وفاداری بھی ثابت ہو گئی، جس پر شاید سائقہ کی بہن کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے شک ہو گیا تھا۔ سچ ہے کہ کبھی کبھی مصیبت بھی بھلائی لے کر آتی ہے۔